अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम माजरत के साथ मैं हूं शाहिद मेतला। पीडीएम का तीसरा और बड़ा पार शो आज कोयटा में हुआ, जिसमें धुआंधार स्पीचेस की गई। मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से इदारों को तनकीद का निशाना बनाया गया, लेकिन इदारों की आड़ में कहा जा सकता है कि किरदारों को अच्छा खासा तनकीद का निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर मोबाइल सर्विस को बंद कर दिया गया था, ताहम ये एतराफ करना पड़ेगा, उसके बावजूद पीडीएम ने एक बड़ा पार शो कोयटा में आज मुनक्कद किया है। इसके अलावा ये भी पीडीएम के रहनुमाओं को शिकायत थी कि काफिलों को रोका जा रहा है। पीडीएम के रहनुमाओं ने ये अपने काफिले वालों को कहा कि जहां पर आपको रोका जा रहा है वहां पर सड़कों को, रोड्स को आप ब्लॉक कर दें, ताकि वहीं पर एहतजाज का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाए। मौलाना फजलुर रहमान साहब की जानिब से तो ये भी कहा गया कि आलमी इदारों को जो इंसानी हुकूक की पाबंदी हो रही है बलूचिस्तान में, उसको भी देखने की जरूरत है, उसका नोटिस लेने की जरूरत है। तमाम मुकर्रिरीन ने एक बात जरूर एक तरह से कंसेंसस से की है, और वो ये थी कि बलूचिस्तान का एक बड़ा मसला है लापता अफराद का। लापता अफराद के हवाले से तमाम रहनुमाओं ने, तमाम मुकर्रिरीन ने बात की। मौलाना फजलुर रहमान ने उसी कॉन्टेक्स्ट में आलमी इदारों से भी अपील की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इदारों का एहतराम करते हैं, इदारों के सरबराहान का एहतराम करते हैं, लेकिन अगर मार्शल लॉ लगा दिया जाए तो एहतजाज करना हमारा हक है। तो उन्होंने ये भी कहा कि एस्टैब्लिशमेंट को ये चाहिए कि इस हुकूमत की पुष्ट पनाही छोड़ दे। हम एस्टैब्लिशमेंट को अपनी आंखों पर, सर पर बिठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको कौम से माफी मांगनी पड़ेगी, चूंकि उन्होंने 2018 में धांधली करवाई थी। अब वो ये कह रहे हैं कि इदारों का एहतराम जरूर है, लेकिन एहतजाज का सिलसिला भी कंटिन्यू करेगा। सबसे अहम स्पीच नवाज शरीफ साहब की थी, उस पर मैं बाद में आऊंगा। पहले मरियम नवाज साहिबा ने क्या कहा आज की स्पीच में। उन्होंने कायदे आजम की जो 11 अगस्त की स्पीच है उसके हवाले से काफी ज्यादा बात की। उन्होंने कहा कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि पॉलिसियां बनाना फौज का काम नहीं है, बल्कि ये अवामी नुमाइंदों का काम है, और सियासत में मुदाखलत भी किसी इदारे की जानिब से नहीं होनी चाहिए, लेकिन सियासत में मुदाखलत भी हो रही है, और सियासत मुसलसल मुख्तलिफ किरदारों की जानिब से की भी जा रही है। सियासत में मुदाखलत का खात्मा हर सूरत होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने आसिम बाजवा साहब के हवाले से कहा है कि वो अरबों रुपए के असासों के मालिक हैं, और उनको सी पैक का चेयरमैन नहीं होना चाहिए, उनको रिजाइन करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि वो बलूचिस्तान में बादशाह थे और सियासी करतब दिखाते रहे हैं। बहुत सारे सवाल इस हवाले से उठते हैं कि अगर वो वहां पे सदरन कमांड के कमांडर थे तो बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद थे कि उनको उनके खिलाफ चार्जशीट लाई जा सकती थी उस वक्त, लेकिन मुस्लिम लीग नून की जानिब से ऐसा नहीं हो सका। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी पोजीशन वाजे कर दी है। कुछ दिनों से ये खबरें आ रही थी कि शायद पीपल्स पार्टी जो 11 रुकनी इत्तेहाद है पीडीएम वाला, उसको डिच ना कर दे। मुख्तलिफ चेमगोइयां भी सामने आई कि बिलावल भुट्टो शायद कोयटा के जलसे में शिरकत नहीं करेंगे, तकरीर नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने स्पीच भी की, और उन्होंने मुशर्रफ और अकबर बुगटी के हवाले से खासी बात की है, लापता अफराद के हवाले से भी बात की है। मुशर्रफ के हवाले से उन्होंने उनको कातिल भी कहा, गद्दार भी कहा, और उन्होंने ये भी कहा कि मुशर्रफ साहब पाकिस्तानी शहरियों को, दुश्मनों को, दूसरे मुल्कों को बेचते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद गद्दारी के फतवे भी बांटते रहे हैं। अब वो भगोड़े हैं, पाकिस्तान नहीं आ सकते हैं। दूसरी जानिब नवाज शरीफ के हवाले से काफी सारी सोशल मीडिया पे डिबेट हो रही है। उनकी स्पीच के कुछ हिस्से हम आपको सुनवा नहीं सकते, लेकिन बता जरूर सकते हैं। उन्होंने जनरल बाजवा साहब और डीजी आईएसआई के हवाले से खासी ज्यादा तनकीद की है, और हुकूमत में अभी जो कुछ भी हो रहा है, या मुल्क में जो कुछ भी हो रहा है, हुकूमत की नाकामियां हैं, कामयाबियां हैं, या हालात मौशी खराब हैं, इसका तमाम का जिम्मेदार उन्होंने जनरल बाजवा साहब को और जनरल फैज साहब को ठहराया है। उन्होंने क्या क्या कहा। उन्होंने कहा कि एक तो धांधली करवाई गई, हॉर्स ट्रेडिंग हुई, आईनो कानून की धज्जियां बिखेरी गई, इसका जवाब आर्मी चीफ को देना पड़ेगा, इसका हिसाब देना पड़ेगा। उन्होंने कहा तमाम नाकामियां, फाका कशी, गुर्बत का जो आज हाल है, इसकी भी जिम्मेदारी उन्हीं पर आयद होती है। हाजिर सर्विस, उन्होंने कहा कि जज के घर जाते हैं डीजी आईएसआई और उसको कहते हैं कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब को इलेक्शन होने तक जेल में रखना है, तो किस हैसियत में वो गए, किस हैसियत से उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की, अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की, इस तरह की वो चार्जशीट उनके खिलाफ अनाउंस कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि
DGISI کو ترقی بھی اس کے بعد ملی، اور حالانکہ انہوں نے حلف توڑا تھا، ان کی بیجا مداخلت رہی ہے، کافی زیادہ الزامات انہوں نے عائد کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اتنی توجہ اگر اپنے کام پر دی جاتی تو کشمیر کا جو سکوت ہوا ہے یہ نہ ہوتا، کشمیر میں آج حالات بہتر ہوتے۔ اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات اس پورے سینیریو میں اور آج کے جلسے میں مجھے لگی ہے، وہ نواز شریف صاحب کی 3 مختلف مکاتب فکر کہا جا سکتا ہے، شعبوں کے لوگوں کے ساتھ جو پیغام ہے اس کو کہا جا سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے انہوں نے فوجی جوانوں کو مخاطب کیا، فوج کے افسروں کو مخاطب کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ حلف کی پاسداری کریں، اور حلف یہ کہتا ہے کہ وہ کسی قسم کی سیاست میں حصہ نہ لیں، اور اگر ایسا کہا جاتا ہے تو آپ کے پاس یہ حق موجود ہے کہ آپ اس کی حکم عدولی کریں۔ دوسرا پیغام انہوں نے سول بیوروکریٹس کو دیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ قانون کی پاسداری آپ پر فرض ہے، یہ 21ویں صدی ہے، حالات بدل رہے ہیں، دنیا ڈکٹیٹرز کو تسلیم کرنے کے لیے جو ہے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے آپ کو بھی قانون کی پاسداری کرنی چاہیے۔ اور تیسرا انہوں نے پیغام عوام کو دیا، انہوں نے کہا ہے کہ آئین کی بالادستی کے لیے آپ کو کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے، احتجاج آپ کا حق ہے، اور یہ حق اگر فوج بھی چھیننے کی کوشش کرتی ہے تو آپ کا کام ہے کہ اس کے سامنے ڈٹ جائیں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے نواز شریف صاحب مسلم لیگ نون ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں، اداروں کو بھی ڈیوائیڈ کر رہے ہیں اور فوج کو بھی ڈیوائیڈ کر رہے ہیں، جب وہ یہ بات کرتے ہیں کہ فوج اپنے عوام پر کسی قسم کا تشدد نہیں کر سکتی یا کسی قسم کا ان کے ساتھ بہیمانہ سلوک نہیں کر سکتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام اور فوج کو آمنے سامنے لایا جا رہا ہے۔ اسٹریٹجی کچھ اسی طرح کی نظر آ رہی ہے کہ پریشر بہت زیادہ ایگزرٹ کر دیا جائے وزیر اعظم پر بھی، آرمی چیف پر بھی اور DGISI پر بھی، تو پھر مسلم لیگ نون کے لیے شاید راستہ نکلے، یا یہ بھی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے کہ ان تینوں کو یا اس پورے سیٹ اپ کو گھر جانا پڑے۔ لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو بھی اسٹریٹجی ہے، جس طرح کی بیان بازی نواز شریف صاحب کر رہے ہیں، اس کے نتائج زیادہ دور نہیں ہیں، جلد ہی دیکھنے میں آئیں گے اور کافی خطرناک بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی جو اسٹریٹجی ہے کتنے عرصے میں ہمارے سامنے آئے گی، کتنا ڈیوائیڈ کرے گی اداروں کو، کرداروں کو، اس پر بات کرتے ہیں۔ آج کے شو میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں فردوس شمیم نقوی صاحب، PTI کے سینئر رہنما ہیں اور قائد حزب اختلاف ہیں سندھ اسمبلی میں۔ اس کے علاوہ جعفر اقبال صاحب ہیں، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ جعفر اقبال صاحب، میں آپ سے شروع کر لیتا ہوں، یہ بتائیے گا کہ کیا اسٹریٹجی ہے؟ اداروں کو آپ لڑوانا چاہتے ہیں، اداروں اور عوام کو آپ آمنے سامنے لانا چاہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ کہیں کوئی ایسی بات نہیں، نہ اس بات کا تصور ہے، نہ ہی کبھی ایسا ہونا چاہیے۔ اگر آپ تھوڑا سا ماضی کے اندر دیکھیں اور اس طرح سے ہوا کہ ایک منتخب حکومت کو، ایک منتخب وزیر اعظم کو جب لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے فیض آباد دھرنے کی میں بات کر رہا ہوں، جس کے اوپر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنا فیصلہ فائنڈنگ بھی دی اور بہت سارے ان کرداروں کو بھی بے نقاب کیا جو اس کے پیچھے تھے، تو تب باجوہ صاحب کا ہی بیان آیا تھا، جو ابھی آرمی چیف ہیں، تب بھی آرمی چیف تھے، کہ ہمیں اپنے ملک کی عوام کے خلاف فورس استعمال نہیں کرنی۔ کہا کیا تھا حکومت نے کہ بھئی آپ یہ خالی کروائیے، اٹھائیے، اور ہم ظاہر بات ہے اسلام آباد پولیس یا پنجاب پولیس اور ان کو ملا کے یا رینجرز جو پیراملٹری فورسز ہیں، اسی طرح کیا جاتا ہے کہ ایک حد سے زیادہ جب کوئی تشدد بڑھنے لگے، کوئی کام خراب ہونے لگے، تو اس وقت یہ کہا گیا، اور یہ DGISPR نے بھی اس وقت کہا، بلکہ یہاں تک ہوا کہ اس بات کا خدشہ تھا کہ اگر ہم کوئی فورس استعمال کریں تو شاید نقصان، اور وہ نہیں ہوا۔ اس سے پہلے بھی اس طرح کی صورت نظر آئی جب دھرنا عمران خان صاحب بالکل ٹھیک ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ اب جو اسٹریٹجی آپ کی نظر آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ اداروں پر اور اداروں میں جو اہم عہدوں پر فائز لوگ ہیں ان پر پریشر اتنا زیادہ بڑھا دیا جائے، یا تو چیزیں خانہ جنگی کی طرف نکل جائیں یا آپ کے لیے کوئی سپیس نکل آئے۔ نہیں، مطلب سب قطعاً ایسا نہیں ہے۔ جہاں تک ہمارے لیے سپیس ہے، اب میرے لیے سپیس کیوں نہیں ہے؟ ابھی بھی آپ نے میاں نواز شریف کی گفتگو سے آغاز کیا، چلیں ان کی آپ آواز نہیں چلا سکتے، آپ نے ساری ان کی باتیں کی، تو ہمارے لیے سپیس کہاں نہیں ہے؟ گجرانوالا آپ نے دیکھا، کراچی دیکھا، آج کوئٹہ دیکھا، ہر شخص میاں نواز شریف کی آواز کے ساتھ آواز ملا رہا ہے، فار دا ریزن کہ 2 سالوں میں اس حکومت نے اور اس کو لانے والوں نے جس نہج پہ ہمیں پہنچا دیا ہے،
وہ ملک جو اچھا بھلا چل رہا تھا، جہاں معیشت چل رہی تھی، جہاں روزگار مل رہا تھا، جہاں کارخانہ چل رہا تھا، جہاں ہم روز باتیں ٹاک شوز میں کیا کرتے تھے، آپ ہم سے پوچھتے تھے جی آپ کا فلاں پاور پلانٹ کب جو ہے وہ چلنے لگا ہے اور کب بجلی فراہم کرے گا، آپ ہم سے پوچھتے تھے جی کوئٹہ ڈیرہ اسماعیل خان سڑک کب مکمل ہونے جا رہی ہے، آپ ہم سے پوچھتے تھے جی یہ ML1 کا جو ٹریک ہے اس کے اوپر آپ کی فیزیبلٹی کہاں پہنچی ہے۔ آج بات کیا کرتے ہیں؟ آج بات یہ کرتے ہیں کہ 3500 روپے کلو والا آٹا میری گندم مجھ سے 1350 میں لے کے آج مجھے 3000 روپے میں دے رہے ہیں۔ آج بجلی کا بل، اس وقت تو عمران خان صاحب جلانے نکلے تھے، تو آج میاں نواز شریف نے سوال یہی کیے ہیں اور کیے سلیکٹر سے کہ بھئی آپ انوالو ہوئے، آپ نے کہا یہ تبدیلی کا سال ہے، اور میں تو یہ بھی جانتا ہوں اس شہر کے وہ گھر بھی جانتا ہوں جہاں بیٹھ کے جنرل فیاض حمید صاحب اور بہت سارے لوگ کن کن کو پی ٹی آئی کے اندر، آپ فردوس عاشق اوان صاحبہ سے چلیں اور ایک لمبی فہرست ہے، نیب کا شکنجہ استعمال ہوا اور پی ٹی آئی کو لا کے لوگ دے دیے الیکٹیبلز، وہ نہ چل سکے، یہ الگ بات ہے، جب نہیں وہ چل سکے پھر آر ٹی ایس کا ایشو آ گیا۔ تو آج 2 سال کے بعد اگر 3 دفعہ منتخب ہونے والا وزیر اعظم اداروں کا جو احتسال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ جو بیان بازی کر رہے ہیں، یہ بنیادی طور پر دشمن کا ایجنڈا ہے، بھارت اور اسرائیل دیکھیے بسلا صاحب نہیں، آپ کے پیچھے یہ کھڑا ہے۔ 100% غلط ہے۔ بھارت کس کے پیچھے کھڑا ہے؟ آج جو آپ کو پی ڈی ایم کے سٹیج پہ بیٹھے ہوئے نظر آئے وہ پورا وفاق پاکستان ہے، وہ سارے لوگ وہاں کھڑے ہیں۔ یہ میرے پاس ایک کتاب ہے جو جنرل اسد درانی نے لکھی، وہ کیا لکھا ہے اس کے اندر اور کیا کہا ہے، اور وہ ساری آپ پڑھ کے دیکھ لیں۔ وہ را کے چیف کے ساتھ بیٹھ کے لکھتے ہیں اور آپ ان کی پینشن بھی بحال کر دیتے ہیں، انہیں کوئی غدار نہیں کہتا۔ اور اگر میں یہ سوال پوچھوں کہ میرے ملک کے ادارے کا ایک سربراہ کیوں یہ کرتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ناصر شاہ صاحب، اسرائیل اور انڈیا آپ کے پیچھے ہے، ملک دشمن بیانیاں لے کر آپ چل رہے ہیں۔ شبلی فراز صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ بھارت، اسرائیل اور پی ڈی ایم ایک ہی چیز ہے اور ملک دشمن ہے تینوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیں، یہ جو شغلی فراز ہیں یہ اس طرح کی باتیں کرتے رہ رہے ہیں اور کافی عرصے سے یہ بوکھلا گئے ہیں۔ جب سے یہ پی ڈی ایم کا یہ سلسلہ ہوا ہے تو نہ صرف ان کے وفاقی وزراء، ان کے ترجمان، اور بلکہ خود ہمارے محترم پرائم منسٹر صاحب کو آپ دیکھ لیں کہ کس طرح کی اسپیچ کر رہے ہیں، کیا باتیں کر رہے ہیں، اور یہ بوکھلاہٹ کا اظہار ہے جو گوجرانوالہ میں ہوا، پھر کراچی، اور پھر آج جو اتنا بڑا جلسہ کوئٹہ کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا۔ اور پھر اصل پاکستان تو یہ ہے جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے سب لوگ، اور آپ کے علم میں بھی ہے کہ سب کا ایک ہی بات ہے کہ سب سے کے لیے پاکستان سب سے زیادہ عزیز ہے، اور سب سے پہلے پاکستان، پھر ظاہر عوام ہے، پھر ہمارے مقتدر ادارے ہیں اور ساری چیزیں ہیں۔ لیکن اداروں کو تو آپ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں ناصر شاہ صاحب۔ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ ادارے ہمارے لیے قابل احترام ہیں اور ہمیں ان کو متنازع تو یہ خود بناتے ہیں۔ یہ جو آج جو بیانیہ ہے ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں کا، آپ کے علم میں ہوگا، آپ کے پاس کلپس ہوں گی کہ کیا باتیں کرتے تھے ہمارے جو موجودہ پرائم منسٹر صاحب ہیں، ان کی کلپس موجود ہیں نا کہ وہ کیا کہتے تھے۔ ان سے زیادہ تو انہوں نے کہا ہوا ہے اداروں کے لیے اور سب کے لیے۔ آج وہ جو بات کر رہے ہیں، آج دوسری بات کر رہے ہیں، پہلے کچھ اور بات کرتے تھے۔ لیکن دیکھیں، ہمارا جو، اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہیں تو ہمارا موقف، ہمارا ویژن بالکل کلیئر ہے۔ ہمارے لیے پاکستان سب سے پہلے ہے، اس کے بعد عوام ہے، پھر ہمارے مقتدر ادارے ہیں۔ اور کیونکہ یہ جو حالات ہیں اس وقت، جو دہشت گردی ہے، یہ سرحدی حالات ہیں، یا جو ملک دشمن ہے، دیگر ممالک ہیں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان میں اسٹیبلٹی ہو، تو اس وقت ہمیں جو بھی بات کرنی ہے سوچ سمجھ کے کرنی ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا میرے ساتھ۔ بالکل ناصر شاہ صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا، دوبارہ بھی آپ کی طرف آتے ہیں۔ فردوس شمیم نقوی صاحب، آج شبلی فراز صاحب نے کہا ہے، مراد سعید صاحب نے بھی کہا ہے کہ بین الاقوامی سازش ہو رہی ہے آپ کی حکومت کے خلاف، تو آپ کو نہیں لگتا کہ مہنگائی سب سے بڑی سازش ہے آپ کے خلاف؟ تو دیکھیے، ایشوز آؤٹ آف ڈیفالٹ سچویشن میں مہنگائی نیچرل کانسیکوینس ہے اور جو ہم ایڈریس کریں گے، لیکن میں آج آپ کو اس جلسے کی بہت ساری ایسی باتیں بھی بتاتے تھے۔ کس نے ہرایا تھا مولانا فضل الرحمان کو بلوچستان میں؟ وہ شخص
بھی وہاں اسٹیج پہ تھا جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اسے دھاندلی سے جتایا گیا، اور خود مولانا صاحب بھی بیٹھے تھے وہاں، تو نہیں تھے. یہ تو ہے معیار سچ بولنے کا. یہ ہے معیار سچ بولنے کا کہ جس کو سپریم کورٹ نے گاڈ فادر کہا، کرمنل کہا، ہائیسٹ جو الفاظ استعمال کیے اور ان کو نااہل کر دیا سیاست کے لیے، آج یہ وہ لوگ تکریم کر رہے ہیں اسی سپریم کورٹ کو، اس نواز شریف کو عزت دے کے. وہ نواز شریف جو جھوٹ بول کے ملک سے باہر گیا، ایک دفعہ نہیں گیا، پہلے بھی گیا. یہ وہی نواز شریف ہے جس کے لیے آصف زرداری نے کہا تھا کہ یہ پنجاب کا خواب دیکھتا ہے، یونائٹڈ پنجاب کا. یہ بھی ہے، آج یہ ان کا ہیرو بن کے بیٹھا ہوا ہے. یہ نواز شریف وہی ہے جو ضیاء الحق کو اپنا باپ کہتا تھا، اور یہ آج بات کرے گا کسی طریقے سے. اور اس کے خاندان والے، جنرل جیلانی کی گود میں پلنے والے، آج کہہ رہے ہیں کہ اداروں کو سیاست میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. تو آپ سمجھتے ہیں اداروں کو انٹرفیئر کرنا چاہیے؟ یہ کون سا معیار ہے؟ یہ ان کا کون سا معیار ہے؟ یا تو کہتے اس وقت منع کرتے تو میں کہتا کوئی دلائل اور سوچ ہے. ہر چیف آف آرمی اسٹاف سے یہ پرائم منسٹر لڑا ہے، ان سے بھی لڑا ہے، جنرل کاکڑ جیسے لوگوں کے ساتھ جن کو آپ بالکل نان پولیٹیکل پروفیشنل سولجر تھے. جہانگیر کرامت کے ساتھ لڑا، مشرف کے ساتھ لڑا، آصف نواز کے ساتھ لڑا. ایک تاریخ ہے کوئی ان کی ٹکراؤ فوج کے ساتھ؟ یہ تاریخ کوئی بھول سکتا ہے؟ اور کیا انہی نے خود چھانگا مانگا نہیں کیا تھا؟ یہ کون سی سیاست کی بات کر رہے ہیں؟ یہ ناصر شاہ صاحب بول رہے ہیں. لیکن فردوس نقوی صاحب، یہ نہیں ہونا چاہیے جو حال کیا اگر تو حال یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں بڑا جلسہ ہے. کراچی کے اندر میں نے خود تقریر میں سنا ہے کہ جی ہمارے لوگوں کو آنے نہیں دے رہی حکومت. بھائی وہاں تو سندھ حکومت بیٹھتی تھی. بالکل ٹھیک ہے. ایک چھوٹا سا بریک لینے کے لیے کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو بات کریں گے کہ جنرل مشرف کو تو صدر قبول کر لیا تھا پیپلز پارٹی کی جانب سے، بلاول صاحب نے آج ان پر بھی تنقید کی ہے. اسی طرح سے نواز شریف صاحب کی بہت ساری متضاد باتیں ہیں، ان پر بھی بات کرتے ہیں. چھوٹے سے بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. شہلا رضا صاحبہ، بلاول صاحب نے آج کہا ہے جنرل مشرف صاحب غدار بھی ہیں، قاتل بھی ہیں، اور وہ اپنے شہریوں کو بیچتے بھی رہے ہیں دوسرے ملکوں کو. مجھے یہ بتائیے آپ نے ان کو صدر کیوں تسلیم کیا تھا، پھر گارڈ آف آنر بھی دیا آپ نے، کیوں ایسا کیا؟ شہلا رضا صاحبہ، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آخری جملہ آیا، مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا کب شروع. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج ایڈریس کیا، اس میں انہوں نے کہا کہ صدر مشرف جو کہ بھاگ گئے ہیں اور چلے گئے ہیں، وہ قاتل بھی ہیں، غدار بھی ہیں، سارا کچھ ہے. انہوں نے اپنے شہریوں کو اغوا کر کے بیچا بھی، اور پھر بھی غداری کے فتوے لگاتے رہے. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ کی حکومت آئی وہ صدر تھے، آپ نے صدر بھی قبول کر لیا، جب ان کو رخصت کیا تو گارڈ آف آنر دے کر کیا، کیوں ایسا کیا؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ ایک سسٹم سے دوسرے سسٹم میں داخل ہوتے ہیں اور آئین بھی بحال نہیں ہے تو آپ کو کس سے لینا ہوگا؟ اسپیکر سے ووٹ لیتا ہے، اس طرح سے ہوتا ہے. اب جب اسمبلی ہی نہیں، اسپیکر ہی نہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہوگا؟ اسی طرح ہوگا نا. اب جہاں تک ان کے جانے کی بات ہے تو گارڈ آف آنر ان کو ہم نے نہیں دیا تھا، وہ جی ایچ کیو میں رہتے تھے. اور جو آج کل پی ٹی آئی کے منسٹر ہیں، سندھ سے تعلق ہے، وہ اس وقت صدر تھے اور وہ جی ایچ کیو نے ان کو گارڈ آف آنر دیا تھا. پی ٹی وی بھی نہیں گیا تھا، سما چینل کو انہوں نے بلایا تھا. ہم نے گارڈ آف آنر نہیں دیا، ان کے ادارے نے انہیں گارڈ آف آنر دیا تھا. یہ ریکارڈ پہ بات ہے، کہیں سے بھی پوچھ لیں، کہیں سے بھی پوچھ لیں. اوتھ آپ نے نہیں لیا پریزیڈنسی کا، پریزیڈنٹ کا اوتھ، پریزیڈنٹ کا اوتھ آصف علی زرداری صاحب نے لیا مشرف سے. تو مجھے آپ بتائیں کہ جب آئین کی اصل حالت میں بحال نہیں ہے، ایک آدمی کو ہم نے مجبور کر دیا ہے کہ وہ، ہم نے مجبور کیا کہ پہلے وردی اتارے اور پھر اس کے بعد ہمیں ایک سسٹم میں داخل ہونا ہے. اگر ہم یہ نہ کرتے تو پولیٹیکل پارٹیز کو راستہ کیسے ملتا؟
लेकिन जो ठीक। हकीकत है उसको तो आप नहीं बदल सकते। नकवी हाँ, बिल्कुल लेकिन ठीक है, गार्ड ऑफ बिल्कुल ऑनर ठीक देके है। हमने रुख्सत नहीं किया। हाँ, नकवी साहब आप मुस्कुरा रहे हैं, आप कुछ ऐड करेंगे इसमें? बिल्कुल ऐड सर, कर ये दें जो सच हकीकत वो है, वैसे हम ही बात जानना है चाहें जो हमें नहीं मालूम। कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद बड़े शीर व शक्कर होके चले थे, और उसके बाद कितने दिन चले, दो आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ साहब का कुरान पे कसम रख के पैक्ट हुआ था कि हम ये करेंगे। वो कितने दिन चला वो भी शैला बता देती, वो तस्वीर भी दिखा देती प्रेसिडेंट हाउस मैं की, भी जहाँ अभी ये बता हुआ देती था। हूँ, इससे अभी बता देती हूँ, याददाश्त अभी बता देती आपकी हूँ, खराब है। आपके अभी पास बता तो शायद ऐसी मशीनरी अवेलेबल हो कि आप मुशर्रफ साहब की रुखसती के वक्त देख लीजिए कि कौन कौन लोग मौजूद थे या नहीं मौजूद थे, और फिर जाने क्यों दिया वो मुल्क से बाहर। मैं इसकी मैं जमानत देती हूँ कि यही मैं जनरल बिल्कुल बाजवा सच। थे। अगर आप इतने ही खिलाफ थे तो सबने वोट क्यों दिया नेक्स्ट टाइम। ये इनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं, हिपोक्रेट्स हैं, मुनाफिक लोग हैं। मैं इसके इनके clarity नहीं है मैं इनके इसकी थॉट जी प्रोसेस में। शैला साहिबा, आप जवाब हर देना चाहती हैं? जवाब दे लीजिए। आज इनको मरियम जी नवाज और मैं सफदर जवाब नजर देना आते चाहती हूँ। हैं। नकवी साहब जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। ये है पार्टी इनका पाकिस्तान की तारीख जो है वो बड़ी वाज़ेह है। परवेज मुशर्रफ के जाने में गवर्नमेंट कहीं नजर नहीं आती, जीएचक्यू नजर आता है, मैंने पहले ही कहा। बाकी जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था वो सिर्फ पीएमएल-एन और पीपल्स पार्टी के दरमियान नहीं था, 26 जमातें और भी थी। सब लोग जानते हैं कि पीएमएल-एन ने उसमें उस तरह से हमारा साथ नहीं दिया जैसे देना चाहिए था। ये तारीख का हिस्सा है। एक मैं बात कर लूं, ये तारीख का हिस्सा है, लेकिन खुद मियां नवाज शरीफ साहब को इस बात का अब दुख है। और जब अगर वो बात करते हैं कि हाँ मैं अपने की पे मुझे अफसोस है कि मैंने ना नैब में साथ दिया, नैब के खत्म करने में, ना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे उन्होंने अमल किया, तो इसमें क्या बात। बिल्कुल ठीक हो गया, चले और आपका आप पॉइंट ये एस्टेब्लिश हो देखिए गया। आपको जिन वैसे जमातों- मुझे एक मिनट जी 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 एक मिनट आपने तो जिन जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बनाई है, आज तक उनकी कोई बात पूरी नहीं की। इतनी सी तो जमातें यहाँ की, कराची को आज तक कुछ नहीं दिया, पीटीआई चीख रही है, बिल्कुल ठीक हो गया। पीटीआई और एमकेएम मुंह में चुप बैठे, मैंगल वालों को कुछ नहीं दिया, वो भी चुप बैठे हैं। तो भाई अगर सेलेक्टर्स का इतना डर है तो क्यों है हुकूमत में? पीटीआई ने अपने एलाइज से क्या वादा पूरा कर दिया? बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया जी, आपका पॉइंट एस्टेब्लिश हो गया। जाफर इकबाल साहब, मुझे ये बताइए कि जब नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि अदलिया भी ठीक नहीं है, काजी फाइज ईसा के हवाले से भी बात की जाती है, फिर फौज भी ठीक नहीं है, कोई इदारा भी ठीक नहीं, ये इदारे तमाम आपके साथ हों तो ठीक है, जब आपके साथ नहीं है, किसी जो मौजूदा सेटअप है उसको अगर सपोर्ट कर रहे हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल उनकी हैसियत है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर रहते हुए अगर वो सपोर्ट फराहम कर रहे हैं जो कि उनको करनी चाहिए, तो वो गलत हो गए, आप दुष्नाम तलाशी कर रहे हैं। बहुत ही सादा है मितला साहब। आप पहली बात तो यह है कि मियां नवाज शरीफ ने यूं करके सलूट किया, और मैं भी सलूट करता हूं तमाम उन लोगों को, वो चाहे रेंजर्स के हैं, पुलिस के हैं, सिविल ब्यूरोक्रेट्स हैं, आर्मी के हैं, नेवी के हैं, एयरफोर्स के हैं, जो अपने हलफ की पासदारी करते हैं। और हमने ये कहीं भी नहीं कहा कि फौज और अदलिया इज्तिमाई तौर पे बहसीत इदारा कोई किरदार नहीं अदा कर पा रहे, अपना अपना किरदार अदा कर पा रहे हैं। हम तो सवाल करते हैं, जब साकिब निसार साहब की बात आए, वो जो डैम बनाने चले थे और अभी वो जो 10-20 अरब इकट्ठा किया था, अगर उसका पूछें तो अगर आप कहें कि हमारी मुराद सुप्रीम कोर्ट है तो वो गलत है। अगर हम किसी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बात करें कि आप इलेक्टेबल्स उठा के इमरान खान साहब की झोली में डालते हैं, आप वतु इज्जू मंतशा वतु जिल्लू मंतशा की इलेक्शन के बाद ट्वीट करते हैं डीजी आईएसपीआर होते हुए, आप डीजी आईएसपीआर होते हुए सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के एक नोटिफिकेशन को नोटिफिकेशन रिजेक्टेड कहते हैं। तो अगर हम ये बात करें और अगर हम ये कहें कि रियासत के ऊपर रियासत नहीं होगी, वजीर आजम को बतौर वजीर आजम काम करना चाहिए, तो इससे मुराद वो जवान नहीं जो सरहदों पे पहरे देते हैं। और आज बड़ी क्लियर बात की मियां नवाज शरीफ ने कि अगर आप अपना दिफाए पाकिस्तान का काम 2 साल खामोश क्यों रहे हैं? ये किरदार तो पहले भी यहीं पर मौजूद थे। बहुत अल्लाह भला करे आपका, ये किरदार मौजूद थे, लेकिन इन किरदारों का जो तोहफा हमें मिला था 2018 में, अगर उसी वक्त कोई ऐसी बात करते तो शायद लोग ना सुनते।
لیکن آج جب یہ پتا چلا کہ ریلوے والے کو ریلوے کا پتہ نہیں، سی پیک والے کو سی پیک کا پتہ نہیں، خزانہ والے کو خزانے کا پتہ نہیں، اسمبلی والے کو اسمبلی کا پتہ نہیں، آٹے گندم والے کو اس کا پتہ نہیں، جو امپورٹ ایکسپورٹ کے دیکھتے ہیں ان کو اس بارے معلومات نہیں، اور آج 2 سال بعد یہ حلیہ کیا میرے ملک کی معیشت کا کہ جو فرد 15,000 روپے میں گزارا کرتا تھا آج وہ 10,000 قرض لے کے گزارا کرتا ہے۔ آج میری بات اس لیے زیادہ ویلڈ ہے کہ شیخ رشید صاحب کوئی ایک سوال ریلوے کا کر لیں، کوئی پتہ نہیں۔ آج میرا سوال اس لیے ویلڈ ہے کہ جب عمران خان کی پرانی تقریر دکھا کے کہ جب حکمران چور ہوں تو لوگ ٹیکس نہیں دیتے۔ اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اداروں میں کرداروں پر آپ کو پہلے دن سے اعتراض تھا؟ جی پہلے بھی رہا، اور پہلے بھی اگر پرویز مشرف کا کیوں دے دی؟ نہیں دیکھیں میں اس پہ بھی آتا ہوں۔ جلدی سے دے دیجیے، پرویز مشرف صاحب کے اوپر آرٹیکل 6 کس نے لگایا؟ میاں نواز شریف کی حکومت میں لگا، ٹرائل ہوا اور یہ ثابت ہوا، اور پھر آپ نے باہر جانے دیا، اور پھر آپ نے باہر جانے دیا، اور پرویز مشرف نے بتایا کہ میں رحیل شریف کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ملک سے حکومت آپ کی تھی، اسی پر نام آپ نے نکالا، سارا کام آپ نے کیا۔ آپ جنرل کہہ رہے ہیں کہ ریاست کے اوپر ریاست نہیں چلے گی، یہی ملک کی تباہی کا باعث ہے۔ چلیں ایک چھوٹا سا مجھے بریک لینے دیں، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پولیٹیکل انجینئرنگ جو بلوچستان میں ہوئی تھی اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ وہ مسلم لیگ نون کے جو وزیر اعلیٰ تھے ان کو رخصت کرنے میں کن قوتوں نے کردار ادا کیا تھا۔ چھوٹا سا بریک لیتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ نقوی صاحب، ٹیمپریچر پولیٹیکل کافی ہائی ہو گیا ہوا ہے، لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ خطرناک چیزیں ہو سکتی ہیں مستقبل قریب میں، اور نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب نابالغ بھی ہیں، ان سے ہمارا کوئی مقابلہ بھی نہیں ہے، تو الیکشن کی بات بھی عمران خان صاحب کر رہے ہیں کہ الیکشن کروانے کے لیے تیار ہوں، تو پی ٹی آئی اس طرف کیوں نہیں بڑھتی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہو جانے چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن ہوا، الیکشن جیتے، اور الیکشن کو کسی نے الیکشن کے جو پروسیس ہے اس کو چیلنج بھی نہیں کیا، تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم الیکشن کے لیے ہر وقت تیار ضرور ہوتے ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ اس لحاظ سے نہیں ہے، بٹ الیکشن از اے ٹائم ڈائیورٹنگ ایکسرسائز اینڈ آلسو این ایکسپینسو ایکسرسائز۔ جب ہماری مرضی ہوگی ہم انڈلج کریں گے اس میں، ابھی تو ہمارا کوئی موڈ نہیں ہے جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم رائٹ فلی الیکٹڈ ہیں اینڈ وی آر پرفارمنگ ویری ویل۔ اچھا، میں آپ کو بتاؤں جو پی ڈی ایم انوائرمنٹ بنا رہی ہے، اس پر کامنٹ کریں، جو انوائرمنٹ بنایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ والی حکومت مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے اور اس کو کسی بھی میدان میں مستقبل قریب میں کامیابی نہیں ملے گی۔ یہ جو پرسپشن ہے یہ بڑی خطرناک ہے، اس پرسپشن سے نکلنا آپ کے لیے بھی خاصا مشکل ہے۔ اچھا جی، لیٹس ٹاک اباؤٹ دس پرسپشن اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ پاکستان کی انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر جو ایک وقت روگ نیشن تھا، کیا آج ہماری سٹینڈنگ وہی ہے یا بہتر ہوئی ہے؟ جواب بڑے واضح ہے۔ پاکستان ایز اے پیسفل کنٹری ریکگنائز ہونا آج بہتر ہے یا ماضی میں بہتر؟ ویسے مولانا فضل الرحمان تو کہہ رہے ہیں سعودی عرب بھی ناراض ہے، چین بھی ناراض ہے۔ آج ہوا ہے، پاکستان کا ہینڈلنگ آف کووڈ دنیا بھر میں اپریشیٹ ہوا ہے، پاکستان کی اس وقت ٹیکسٹائل انڈسٹری ایٹ اٹس پیک ہے۔ جعفر اقبال صاحب کچھ باتیں کر رہے تھے، جتنی ایکسپورٹس انہی نے پیپلز پارٹی کے دور کے اندر 24.8 بلین پہ لے چھوڑی تھی، وہ جاتے جاتے آج کل جو ان کی فیوریٹ کزن بنے ہوئے ہیں شیلا کی، انہی نے 20.8 پہ چھوڑ کے گئے تھے، تو یہ تو ان کا تھا، اور انہی نے امپورٹ جو تھے وہ 62 بلین پہ پہنچا دیے تھے۔ 42 بلین کا ڈیفیسٹ تھا، جس کے اندر جو آپ کی ریمیٹنسز تھیں وہ 18 بلین تھی۔ اس وقت پاکستان کے اندر مور دین، آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے اور یہ پرسپشن جو پی ڈی ایم کریٹ کر رہی ہے وہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے، آپ جو بھی میکرو اکنامک فیکٹرز دیکھنا چاہیں۔ ٹائم ذرا کم ہے نقوی صاحب، میرے پاس میں آگے گیسٹ کی طرف جانا ہے۔ بتائیے کتنے کام نہیں ہو رہا اور کہاں بہتری نہیں آ رہی۔ جو لوگ 12 سال سے سندھ میں بیٹھے ہوئے ان کا حال تو سن لیجئے نا،
بالکل ٹھیک ہو گیا. میں وہ جواب لے لیتا ہوں, شہلا رضا صاحبہ سے جواب لے لیتا ہوں. شہلا رضا صاحبہ سے جواب. شہلا رضا صاحبہ کو گائیڈ نہیں کر سکے, مجھے اور ایک سندھ کا صوبہ نہیں چلا سکتے. نقوی صاحب ٹائم ذرا ختم ہو رہا ہے, کم ہے میرے پاس. وہ پورے پاکستان شہلا رضا صاحبہ آپ یہ بتائیے کہ ٹائیگر فورس کی بات کر رہی ہیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں ٹائیگر فورس تمام اداروں کو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے عمران خان صاحب کی جانب سے. مجھے یہ بتائیے کہ جو سندھ پولیس ہے وہ بھی تو اسی طرح سے کام کرتی ہے آپ کے انڈر, آپ اداروں کو اتنا زیادہ متنازع کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کے احکامات ماننا بند کر دیں, بیوروکریسی پولیس یا جو متحد ادارے ہیں, یہ چاہ رہے ہیں آپ؟ ہم یہ سوال میرا بھی لے لیجیے, یہ چاہتے ہیں کہ نہیں ہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ سندھ کے آئی جی پہ آواز اٹھانے والے اس 5ویں پنجاب کے آئی جی کو چلنے دیں, اور اسلام آباد کے ڈی سی کو عدالت سے نوانا پڑے کہ بھائی مجھے نکالا جا رہا ہے, اور پھر بھی اس کو اتنا تنگ کیا جائے کہ وہ چلا جائے. پاک پٹن کا ڈی پی او نہیں ہونا چاہیے کوئی. اور جہاں تک بات سندھ کی ہے تو ہمیں نواز شریف گورنمنٹ سے بھی شکایت تھی کہ این ایف سی جتنا ہوتا ہے وہ نہیں دیتے. انہوں نے تو 2 سال سے این ایف سی بڑھایا ہی نہیں, اور اس این ایف سی کے بجٹ میں جو ہے 229 بلین کی کمی تھی, اور یہ جو فرسٹ کوارٹر ہے اس میں 65 بلین کی کمی. اچھا, ایک آخری پوائنٹ جاتے جاتے بتا دیجئے. انس نورانی صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آزاد بلوچستان ریاست ہو, تو آپ اس پوائنٹ آف ویو کو انڈورس کرتی ہیں, اس نیریٹو کو انڈورس کرتی ہیں؟ آپ ان سے پوچھیں. میں سمجھتی ہوں کہ ہم جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں وہ پاکستان کے آئین کے دائرے میں رہ کر اپنے صوبوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. جعفر اقبال صاحب لاسٹ کومنٹس آپ کر دیجئے. ایک تو انس نورانی صاحب کا سٹیٹمنٹ کہ بلوچستان کو آزاد ریاست ہونا چاہیے, اس کو انڈورس کرتے ہیں, اور دوسرا آصف باجوہ صاحب کے حوالے سے مریم نواز صاحبہ نے خاصی تنقید کی ہے, رسیدیں مانگ رہی ہیں, استعفیٰ تو دے دیا, اب اور کیا چاہتے ہیں آپ؟ 3 باتیں میں کروں گا. پہلے تو نقوی صاحب نے کہا جی منافقت, تو منافقت اگر عمران خان صاحب کی پہلی اور آج کی تقریریں سنا لیں تو پتہ چل جائے گا کہ کہاں پائی جاتی ہے. انس نورانی صاحب نے آزادی کا جو کہا, جو اداروں کا تسلط اور جہاں وہ لاپتہ افراد اور جس طرح سے عاصم باجوہ آزاد ریاست کی بات کی, انہوں نے بعد میں کہا کہ وہ غلط استعمال ہوا, میرا ایسا کوئی مقصد نہیں, کوئی پاکستان کے اندر کسی نئی ریاست کا کوئی حامی نہیں. یہ سارے جتنے لوگ بیٹھے ہیں وفاق پاکستان کی علامت ہیں اور پاکستان کے وفاق کو مضبوط کرنے والے ہیں. جہاں تک عاصم سلیم باجوہ صاحب کی, تو عمران نیازی صاحب کا احتساب کہ جی میں ان کی کلیریفیکیشن سے مطمئن ہوں, اور جب نواز شریف صاحب نے کہا کہ بھائی استعفیٰ نہیں لے سکتے تو ایک میڈل اور دو, تو پھر استعفیٰ آ گیا. تو ہم اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک وہ شخص جس کی اتنی کرپشن کی کہانی سامنے آ گئی, جس کی ساری اولاد باہر بیٹھی ہے, جس کے باقی سارا ٹبر باہر بیٹھا ہے, اس کو آپ نے سی پیک کا ہیڈ لگا دیا ہے, تو دنیا کیا کہے گی؟ انہیں جانا چاہیے. اور یہی سی پیک کا سارا کام احسن اقبال صاحب بطور وفاقی وزیر اسی تنخواہ کے اندر کرتے رہے ہیں. تو آپ کو 40-45 لاکھ پہ ایک ایسا آدمی جس نے پاپا جونز چلانا جو ہے وہ سیکھا ہے, کہاں سے سیکھا ہے, کہاں سے بنایا ہے, ایک آخری بریف سے کمنٹس ریکوائرڈ ہیں. یہ بتائیے کہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ بلوچستان حکومت میں انہوں نے کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ کی تھی, تو وہ تو بی این پی مینگل نے, جے یو آئی ایف نے, اور انہوں نے آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد بلوچستان اسمبلی میں پیش کی تھی. جو ثناء اللہ زہری صاحب تھے تو ان کو پھر گھر جانا پڑا تھا. تو آپ کے جو آج کے الائز ہیں ان کی جانب سے یہ تحریک سامنے آئی تھی, وہاں تو آصف باجوہ صاحب تھے. یقیناً مطلب صاحب یہ میرے ملک کا ایک بہت کڑوا سچ ہے, اور میرے بطور سیاستدان یا پولیٹیکل ورکر میرے یہاں ماتھے پہ سیاہ دھبا ہے کہ ہم سیاستدان استعمال ہوتے ہیں. استعمال کون کرتا ہے؟ وہ یہی اصحاب ہیں جو ان کو کسی بھی طرح سے, قصور تو زیادہ پھر آپ کا بھی ہوا. جعفر اقبال ہمارا ہے, ہم وہی کفارہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہیں. شہلا رضا صاحبہ, آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. شو کا وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.